पुराने अहदनामा में से दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 4 बाब और उसकी 37वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 4 बाब और उसकी 37वीं आयत यूँ बयान करती है। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ये अल्फाज नबूकदनेस्सर के हैं। जब वो तौबा करता है, खुदावंद के आगे तमाम चीज़ों को देख लेता है, तो आखिर में कलाम करता है, अब मैं जान गया। वो जो यरूशलेम का बादशाह है, वो जो तमाम दुनिया पर हाकिम है, अब वो बयान करता है, अब मैं जान गया हूँ कि मेरा खुदा रास्त है और अपनी सब राहों में आदल है, और जो मगरूरी करता है उसको जलील कर सकता है, उसे वो बर्बाद कर सकता है, उसे वो उसके स्टेटस से हटा सकता है और उसको अपने लिए तैयार कर सकता है कि वो तौबा करे। जब ये वो दुआ कर रहा है, इन अल्फाज को बयान कर रहा है, इससे पहले एक बहुत बड़ी कहानी है, इससे पहले एक बहुत बड़ा वाकया उसकी जिंदगी में पेश आता है, और वो इस वाकया को दानियल के साथ बयान करता है। और कलाम में लिखा है कि खुदा के बंदा नबूकदनेस्सर को एक ख्वाब आती है, और वो ख्वाब उसकी जिंदगी को तब्दील कर देती है। ये रोया, ये ख्वाब उसकी जिंदगी के अंदर एक तौबा को बर्पा कर लेती है, इकरार कर लेती है कि मेरा खुदा रास्त है और वो सब राहों में आदल है, और वो मगरूर को जलील कर सकता है। वो बादशाह को उसकी बादशाही से, वो उसके तमाम रुतबे से हटा सकता है। कलाम में लिखा है, बादशाह को ख्वाब आता है। हम 4 बाब की पहली कुछ आयत में देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है 10वीं आयत में, पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी, मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि ज़मीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बढ़ा और मजबूत हुआ, और उसकी चोटी आसमान तक पहुँची, और वो ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरवान था, और उसमें सब के लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे, और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। ये वो रोया देख रहा है कि एक दरख्त बढ़ रहा है, और उसकी चोटी, उसकी शाखें आसमान तक जा चुकी हैं, और जो उसकी शाखें हैं वो फैली हुई हैं, और हवा के परिंदे और चरिंदे और तमाम रोए ज़मीन की जी हयात उस दरख्त में से आकर आराम पाते हैं और खुराक पाते हैं। और फिर वो कहता है 13वीं आयत में, मैंने अपने पलंग पर अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूँ, एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज़ से पुकार कर यूँ कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बखेरो। वो चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उस जड़ का कुंधा ज़मीन पर बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बांधो। खुदावंद का कलाम नबूकदनेस्सर से कलाम कर रहा है कि उसके दरख्त की तमाम शाखों को तराश दो, उसके पत्तों को बखेर दो, और उस दरख्त को बिल्कुल बर्बाद कर दो, और सिर्फ उसका तना रह जाए। उसकी जो जड़ है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, वो सिर्फ महफूज रहे। और फिर वो कहता है, मैदान की हरी घास में रहने दो, और वो आसमान की शबनम से तर हो, और उसका हिस्सा ज़मीन की घास में हवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल ना रहे, बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए, और उस पर 7 दौर गुजर जाएं। ये हुक्म
نگہبانوں کے فیصلے سے ہے، اور یہ امر قدسیوں کے کہنے کے مطابق ہے، تاکہ ذی حیات پہچان لے کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ خدا نبوکدنصر سے کلام کر رہا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا اگر برکت دے سکتا ہے، خدا عزت دے سکتا ہے، خدا آپ کو بڑھا سکتا ہے، خدا آپ کو قائم کر سکتا ہے، تو خدا آپ کو کانٹ اور چھانٹ بھی سکتا ہے، خدا آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے، خدا آپ کی تمام ویلیو کو ڈی ویلیو کر سکتا ہے، کیونکہ خدا وہ کہتا ہے کہ خداوند کی ذات آدمیوں پر حکومت کرتی، وہ انسانوں کی مملکت پر حکمرانی کرتی ہے، تاکہ ہر ایک ذی حیات جان لے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب خدا نے نبوکدنصر سے یہ رویا قائم کروا دی، اور وہ رات کو اٹھ کر اپنے پلنگ پر اپنے محل کے اندر گھوم رہا ہے اور پریشان ہے، یہ کیسی خواب ہے، یہ کیسی رویا ہے، کہ وہ جاگ اٹھتا ہے اور وہ سو نہیں پاتا۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ تمام نجومیوں کو، فالگیروں کو، کسدیوں کو اور تمام اپنے محل کے لوگوں کو بلاتا ہے، اس خواب کی تعبیر کی جائے، اس خواب کے بارے میں مجھے آگاہ کیا جائے۔ اور کلام میں لکھا ہے کوئی نجومی اس خواب کو بیان نہ کر سکا، کوئی ساخر اس کتاب کو، اس آیت کو اور اس رویا کو بیان نہ کر سکا۔ اور کلام میں لکھا ہے دانیل کو بلایا گیا، جس کو نبوکدنصر نے اس کا نام بیلتشازر رکھا تھا، یعنی وہ دیوتا جس کی نبوکدنصر پرستش کرتا تھا، وہ دیوتا جس کو نبوکدنصر مانتا تھا، وہ دانیل کو وہ نام دیتا ہے کہ یہ بیلتشازر ہے، یہ ایسا دیوتا ہے جو حکمت جانتا ہے، یہ ایسا دیوتا ہے جو خدا کی منہ کی باتیں جانتا ہے، یہ ایسا انسان ہے جو حکمت سے معمور ہے، اسے بلایا جائے۔ اور کلام میں لکھا ہے دانیل کو نبوکدنصر کے محل میں پیش کیا گیا، اور دانیل کو خواب بتائی گئی کہ ایک درخت ہے جو بیچوں بیچ بڑھا جا رہا ہے، اور اس کی چوٹی آسمان تک جا چکی ہے، اور اس کی شاخیں اتنی بلند و بالا ہیں کہ ہوا کے پرندے اور چرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک قدسی آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کلام کرتا ہے، اس کی شاخیں کاٹ دو، اس کے تنے کو کاٹ دو، اس کے پھل کو گرا دو، تاکہ کوئی ذی حیات، اس کے پرندوں کا کوئی گھونسلہ اس درخت پر قائم نہ رہ سکے۔ دانیل یہ خواب کیا ہے؟ دانیل نبوکدنصر سے کلام کرتا ہے کہ اے بادشاہ یہ درخت تو ہے، اے بادشاہ تیری جو چوٹیاں آسمان تک جا چکی ہیں، تیری شان و شوکت اتنی بلند و بالا ہے کہ یروشلم میں تجھ سا کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ جو شاخیں ہیں یہ تیرے تمام کام کاج ہیں، تیری سلطنت ہے، تیری دولت ہے، جہاں پر پرندے چرندے ہر انسان آ کر تجھ سے خوراک وصول کرتا ہے۔ اور 7 سال کے بعد تیرا دل حیوان کا دل ہو جائے گا، تو انسان کو چھوڑ کر، انسانی دل کو چھوڑ کر تو جانوروں جیسے کام کرے گا، تو گھاس کھائے گا، تیرا دل تبدیل ہو جائے گا، تیری سوچ تبدیل ہو جائے گی، تو کاٹا جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور تیری ذات کو مٹا دیا جائے گا، لیکن ایک جڑ کا حصہ رکھ دیا جائے گا، کسے پانی دیا جائے، شاید یہ پھر پھوٹ نکلے اور بابرکت ہو جائے۔ اور کلام میں لکھا ہے 28ویں آدمی لکھا ہے یہ سب کچھ نبوکدنصر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا، بادشاہ نے فرمایا کہ بابل عظیم نہیں، جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا، کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ 1 سال گزرا ہے، بادشاہ بڑا اتابلا ہو چکا ہے کہ وہ جو رویا بیان کی گئی تھی، وہ جو خواب بیان کی گئی تھی، مجھے دانیال نے بیان کیا تھا کہ تو برباد ہو جائے گا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تیری شاخیں کاٹ دی جائیں گی اور تجھ پر کوئی چرند پرند بسیرا نہیں کرے گا۔ وہ خواب کب آئے گی؟
اس کی تعبیر کب ہوگی؟ تو یہاں پر لکھا ہے 31ویں آیت میں، بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی، اے نبوکدنضر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہے اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے، تب تجھ کو معلوم ہوگا حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی کہ وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبرم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اس کے غرور کی اب خدا نے آواز دی ہے کہ تو نے کہا تھا کہ یہ جو تمام سلطنت ہے یہ تو میرا جلال ہے، یہ جو تمام کام ہے یہ تو میری قدرت کے ساتھ ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے جیسے وہ بڑے بول رہا تھا، خدا نے آسمان سے قدسی کو بھیجا۔ خدا جو مغرور کو دور ہی سے بچا لیتا ہے، خدا نے قدسی کو بھیجا۔ اور کلام میں لکھا، بادشاہ نے فرمایا یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دار سلطنت اور میری جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی، اے نبوکدنضر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہے گی۔ خدا بڑے بولوں کو پسند نہیں کرتا، خدا حقارت کو پسند نہیں کرتا، خدا اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتے ہیں خدا ان کو پسند نہیں کرتا، خدا گرانا جانتا ہے۔ اور یہاں پر خدا نے نبوکدنضر کو گرا دیا۔ وہ بڑے بول رہا تھا کہ یہ جو بابل کی سلطنت ہے اس کو میں نے بنایا ہے، یہ جو بابل کی سلطنت ہے اس کو میں نے اپنے جلال کے ساتھ تعمیر کیا ہے، یہ اس میں میری حکومت ہوگی۔ اور کلام میں لکھا ہے آسمان سے آواز آئی، اور نیا دمہ کے اندر بھی ایک آدمی ہے جو کہتا ہے اے میری جان، کھا پی، بہت سالوں کے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہے۔ اور کلام کہتا ہے آسمان سے آواز آئی کہ آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی، کیونکہ خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے بادشاہ اپنے محل کو چھوڑ کر جانوروں کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے بال پھڑ گئے ہیں اور وہ کھانا مانگتا ہے اور رایا اس کے لیے اچھا خوراک لے کر آتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میرے لیے گھاس لے کر آؤ، میرے لیے پتے لے کر آؤ۔ اس کا دل جو انسانی دل تھا وہ بدل گیا تھا، اب وہ حیوان کا دل ہو گیا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے دل ہیلے باز اور لا علاج ہے، اسے کوئی دریافت نہیں کر سکتا۔ جو انسان کا دل کرتا ہے وہی وہ کام کرتا ہے۔ آپ کا دل کیا، آپ چرچ جائیں، آپ کے دل کو خدا نے تقویت دی کہ اٹھ جا کر چرچ جا۔ اور کئی لوگوں کا دل نہیں کیا کہ میں چرچ نہ جاؤں، آج وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، دل ہیلے باز ہے اور لا علاج ہے، اسے کوئی دریافت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر کلام کہہ رہا ہے کہ اس کا دل حیوان کا دل ہو گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے اس وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند ہو گئے۔ جانوروں کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، اس کے بال بڑھ جاتے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو دل ہے، ان کا لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، کام جانوروں جیسے کر رہا ہے، دل بادشاہ والا ہے اور دل میں اسے حیوانوں والا دل عطا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں نے غرور کیا ہے، میں نے تکبر کی باتیں کی ہیں، میں نے بڑے پن کی باتیں کی ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے 34 میں لکھا ہے ان ایام کے گزرنے کے بعد نبوکدنضر نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور میرے عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا کہ اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی،
کہتا جب میں نے دیکھا کہ سب کچھ چلا گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنے خداوند سے توبہ کی، اپنے خداوند کو پکارا کہ اے خداوند خدا، میں نے گناہ کیا ہے، میری ذات میں سے بڑے بول نکلے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے جس کی سلطنت ابدی ہے اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا آپ کو برکت دے سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں غریب کو اٹھانا جانتا ہوں، میں غریب کو خاک سے اٹھانا جانتا ہوں، اور مانگنے والے کو گورے سے اٹھا کر تختے شاہی پر بٹھانا جانتا ہوں۔ خدا حی القیوم ہے، خدا قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے اور کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ کو روک سکے یا اس سے کہہ سکے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اس وقت میری عقل مجھ میں آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں نے اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا اور اپنی مملکت پر قائم کیا، اور میری عظمت میں فراوانی ہوئی۔ 7 سال گزر جا چکے ہیں، وہ جو بادشاہ تھا وہ جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ جو حکم کر رہا تھا کہ میری اچھی خوراک لائی جائے، اچھی پوشاک پہنائی جائے، آج وہ جانوروں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے۔ اور جب توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے خدا کو للکارا ہے، تو کلام لکھا ہے خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ کئی بار ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں غربت ہے، ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں پر خداوند کا بندہ نبوکدنضر اعلان کر رہا ہے کہ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، میرے خدا کے ہاتھ میں قوت ہے، پاور ہے، طاقت ہے، وہ انسان کو اٹھانا جانتا ہے، گرانا جانتا ہے، بحال کرنا جانتا ہے، اور اسے ختم کرنا جانتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے پھر وہ اقرار کرتا ہے۔ اب میں نبوکدنضر آسمان کی بادشاہ کی ستائش کرتا ہوں، کیونکہ اپنے سب کاموں میں راست ہے اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ آج ہم جب دعا نہیں کرتے تو مغرور ہیں، جب ہم خدا کے گھر میں نہیں جاتے تو ہم مغرور ہیں، جب ہم اپنے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو ہم مغرور ہیں۔ تو کلام لکھا ہے جو مغروری کرتا ہے خدا اسے ذلیل کرنا جانتا ہے۔ اس لیے کلام لکھا ہے حلیم زمین کے وارث ہوں گے، حلیم بابرکت ہو جائیں گے، جو جھک جائے گا وہ بابرکت ہو جائے گا۔ نبوکدنضر جو یروشلم کا بادشاہ ہے، ہر ایک چیز کو فتح کیے ہوئے ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے جیسے ہی بڑا بول بولا آسمان سے آواز آئی اور اس کا تمام رتبہ، تمام سٹیٹس ختم ہو گیا۔ خدا جو میری اور آپ کی برکت چاہتا ہے، خدا جو میری اور آپ کی فراوانی کو چاہتا ہے، میرا خدا مجھے اور آپ کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی باتیں ہیں تو خدا را اپنی زندگی کو بدلے، خدا را اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے آپ کو عاجز کرے، اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانا شروع کر دے کہ اے خدا اگر میرے بولنے میں کوئی بڑا پن شو ہوا ہے، میرے چلنے پھرنے میں کوئی بڑا پن شو ہوا ہے، تو اے خداوند مجھے معاف کر، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو غریب کو خاک سے اور کنگال کو گورے سے اٹھانا جانتا ہے۔ خداوند کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔